इतने लोग इस जगह जमा हो गए। इज्जत देने वाले लोग हैं। नजरबान बलूचिस्तान के डायरेक्टर न्यूज सफर का बलूचिस्तान डायरी का आगाज किया। पीटीवी पे कोई शख्स एक बार नजर आया। शख्सियात के मालिक हैं। इतनी खूबसूरत आवाजें सुनी हमने। अख्तर चनाल साहब की खिदमत में पेश की आपने। देखते हैं कैसा कैसा टैलेंट आ जाता है। ये गुलदस्ते मौजूद हैं। कराची की झलक नजर आई उसके अंदर। कराची में खड्डे नहीं है, खड्डों में कराची है। बलूचिस्तान का ये सफर कैसा लगा? आज आप उस सफर में उस मजे से महरूम रहे। बलूचिस्तान ही हमें आना पड़े। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आगाज। जो अवाम है वो उर्दू को मुंतखब करते हैं, जैसे ये उर्दू के वाली वारिस हो। इज्जत दी हमें, कद हमारा बढ़ा दिया। सर से कफन ढापे शर्मसार आया हूँ। जिससे बचकर भाग रहे हो वो पैरों को शल कर देगा। ये कोई आसान काम तो नहीं। बलूचिस्तान के लोगों का तोहफा है। नजरबान के हवाले से कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज आपके? आज बलूचिस्तान डायरी का एक ऐसा सफ़ा खुला जो नजरबान बलूचिस्तान के डायरेक्टर न्यूज़ डॉक्टर अतर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आपके? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान साहब आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आज का दिन कैसा रहा? बलूचिस्तान का ये सफ़ा कैसा लगा आपको आज का? मुझे तो हमेशा से बलूचिस्तान बहुत अच्छा लगता है। बलूचिस्तान में रहने वाले लोग बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, बहुत इज़्ज़त देने वाले लोग हैं और बड़ी इनकी पुरवकार शख्सियात के मालिक हैं। और सादा लोग हैं और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स। यानी कि जब हम कराची में घूमते थे और हम कोई अदबी नशिस्तें ढूंढते थे तो हमें शाज़ो नाज़िर ऐसा होता था, कोई ऐसी जगह मिलती थी जहाँ बैठ के हम अपनी रूह को अदब की ग़िज़ा फराहम कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है। तो आज जब हम और आप निकले और हमने अपने सफ़र का बलूचिस्तान डायरी का आगाज़ किया और हम अपने सफ़र की पहली मंजिल की तरफ रवा दवा हुए और वो दरवाज़ा जो था वो कल्चर एंड टूरिज़म डिपार्टमेंट का था। कितनी खूबसूरत वहाँ पर बिल्डिंग थी। हमें क़य्यूम बेदार साहब ने, जो हमारे बहुत अच्छे मौसिन हैं, दोस्त हैं, उन्होंने वेलकम किया। और वहाँ मौजूद डायरेक्टर जो है दाऊद तरीन साहब, उन्होंने नहायत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया प्रतिभाग, और बहुत ज़्यादा हमें मोहब्बतों से, अपनी नवाजिशों से, अपनी इनायतों से नवाजा हमें। बेशक बेशक। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आगाज़। सब कुशादा दिली से मिले, कितने बहुत कुशादा दिली से मिले और ऐसा महसूस हुआ ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कि बलूचिस्तान के ब्यूरोक्रेसी में जो लोग मौजूद हैं वो बलूचिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करना नहीं चाहते। वो तो बहुत कुछ करने चाहते हैं, उनके पास तो बड़े आइडियाज़ आज जो हमें तासुर मिला, इमरान भाई आप भी वहीं मौजूद थे, हमारी जो डिस्कशन हुई, ठीक है, यहाँ के लोगों के लिए दर्द था, यहाँ के लोगों के लिए प्यार था। जबकि वो तरीन है, तरीन यहाँ की पश्तून बेल्ट की ट्राइब है बलूचिस्तान की, और इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जिस तरह से वहाँ पे हमने जो मैकेनिज़्म हमने देखा, हाँ ये बात ज़रूर है कि उस मैकेनिज़्म को मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे बेहतर करने की ज़रूरत है। मगर क्योंकि ये जगहें मौजूद हैं, ये गुलदस्ते मौजूद हैं, तो बस इन गुलदस्तों का ख्याल रखना, देखभाल रखना, बस माली चाको चौबंद हो जाए, बस माली चौको जबन हो जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जैसे वो बात कर रहे थे वहाँ पे कैफेटेरिया बनाने के लिए, आर्टिस्टों के लिए, तो इस तरह की अगर जगहें मौजूद होंगी, फराहम की जाएंगी यहाँ के लोकल आर्टिस्टों को, और उनको अपने टैलेंट को सामने लाने का मौका मिलेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोग मज़ीद फलेंगे फूलेंगे। पीस ऑफ माइंड मिलेगा इनको, एक बिल्कुल। अमन और आतिशी की बात होगी। मुझे तो रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान पीटीवी याद आ गया। और हाँ, जब हम उनकी गैलरी में हम जब एंटर हुए तो वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग, उनमें उसमें अशफाक अहमद साहब थे और बड़े बड़े जमाल शाह साहब थे, खालिद महराज साहब थे राइटर। कौन लोग थे और क्या खूबसूरत और अपने वक्त के क्या लेजेंडरी लोग थे ये। बेशक। और इन्होंने यानी किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है यहाँ के लोग। आशिर अजीम थे, आशिर अजीम साहब। धुआं ड्रामा जो है वो बलूचिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा परवान चढ़ने वाला ड्रामा, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कोई ड्रामा ही नहीं है जो उन्होंने तख्लीक किया। गैर मामूली बात और गैर मामूली। और जितने भी लोग थे वहाँ, जिन लोगों की भी तस्वीर वहाँ चस्पा थी, वो सब के सब गैर मामूली लोग थे। वो क्योंकि
اتنے ہجوم سے نکل کر اپنی شناخت بنائی انہوں نے، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ بہت مشکل کام ہے، اور پی ٹی وی جیسے دور میں جہاں پر اور کوئی چینل نہ ہو اور چینل، ایک ہاں۔ چینل ہو، اور اسی ایک چینل میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بتانا کہ ہم کون ہیں، ہم اپنی شناخت کو قائم رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت کیونکہ مشکل۔ وہ پی ٹی وی ظاہر بات اتنا پیسہ بھی نہیں دیتا تھا، اور انتظار بھی کرواتا تھا، کیونکہ پی ٹی وی پہ کوئی شخص ایک بار نظر آیا تو سمجھ لیں پورے کروڑوں لوگوں تک پہنچ گیا وہ۔ ہاں، مگر آج ہمارا جو یہ سفر ہے بلوچستان ڈائری کا، یہ جو ہے کلچر ڈپارٹمنٹ سے نکل کے ہم ایک طرف اور رواں دواں ہوئے ہیں وہاں جی، پہ وہ ہمارے۔ ہم نے لائیو کلچر دیکھا، جو سریاب روڈ ہے، میں نے بچپن سے سنا ہوا تھا کہ یار سریاب روڈ جو ہے نا وہ اصل میں کوئٹہ ہے، تو میں نے دیکھا کیسا ہے، تو مجھے تو بڑی اس میں کراچی کی جھلک نظر آئی اس کے اندر۔ ہاں، وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ہمیں لگا ہی نہیں کہ ہم کوئٹہ کے کسی یا بلوچستان کے کسی شہر میں یا بلوچستان کے کسی روڈ پہ گھوم رہے ہیں، اور بہت گورنمنٹ آف بلوچستان نے بڑی اچھی روڈز کو مینٹین کیا ہوا ہے، اور جو اور کھانا بھی ہزم نہیں ہو رہا تھا، کراچی میں تو اتنی دیر تک جاتے تو ہمارا بہت سارا کھانا ہزم ہو چکا سر وہ ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ کراچی میں کھڈے نہیں ہیں، کھڈوں میں کراچی ہے تو شاید آپ جو ہے وہ کھڈوں میں بھی اور ٹھڈوں میں بھی۔ تو شاید آپ وہ جو مزہ آپ کو ملتا ہے جی، کراچی کی سڑکوں پہ، آج آپ اس سفر میں اس مزے سے محروم رہے، ہاں یہ بات تو بڑی شدت سے آپ کو یاد میں آئی۔ نے کہا یار کہیں اچھلوں کب، اچھلوں نہیں آ رہا، اتنی دیر ہو گئی۔ یوں کہیں سر، اچھال نہیں آ رہا، اگر آپ اس کو ادبی زبان میں کہیں ہاں، تو اچھال اچھال نہیں آ رہا۔ اب وہ نہیں پتا کہ وہ اچھال ہے یا ابال ہے۔ لیکن اچھال اور ابال اور جلال تو آیا جب ہماری گاڑی رکی اور جہاں ہمارا دوسرا پڑاؤ تھا۔ ہاں، تو ہم نے دیکھا کہ ہم ایک تنگ گلی سے ہو کے نکلے، جی، اور ایک تنگ پتلی سی، گلی سے ہو کے جب ہم جس مقام پر پہنچے، مجھے گلدار صاحب کی لائن یاد آ رہی ہے نا، وہ جی جو ارشاد۔ غالب کے اندر، وہ بلی مارا کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کسی گلیاں، واہ، تو وہ پیچیدہ دلیل جیسی گلی تھی وہ۔ مگر سر جب ہم وہاں پہنچے اوہو، تو اوپر جب پہنچے تو وہاں جو ہم نے لوگوں کا استقبال دیکھا اپنے لیے، غیر معمولی غیر معمولی استقبال دیکھا، محبت، تو ہمیں دل بڑے کشادہ دکھے، دماغ بھی کشادہ تھے ان کے، اور دل بھی۔ وہ ادب کے لیے، لٹریچر کے لیے، فنون کے لیے، فنون لطیفہ کے لیے اتنے لوگ اس جگہ جمع ہو گئے۔ ایک جگہ اختر چنال صاحب، اختر چنال صاحب آ گئے، پھر لطیف راز صاحب تھے، وقار تھے، خالق فراق صاحب تھے، عارف بگٹی صاحب عارف تھے۔ بگٹی صاحب، دیکھیں غزل، یعنی کہ یہاں کے لوگوں پہ، بلوچستان کے جو لوگ ہیں بسنے والے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں تو اردو کی ایسی پرورش ہو رہی ہے کہ جیسے یہ اردو کے والی وارث ہو۔ بھائی مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہی یہی ہے، جس طرح اب کہیں کہتے ہیں کہ بھائی لاہور میں بڑے بڑے ادیب ہیں، بالکل مانتے ہیں، لیکن لاہور کا لہجہ جو ہے وہ اردو جیسا نہیں ہے، وہ اردو کو بھی الگ ہی انداز میں بولتے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ کراچی وارث ہے اردو کا، تو کراچی میں تو کچھ یہ ہو گیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہ ہاں، دیو وہ دیو، یہ چلنے لگ گیا۔ تو وہ شستہ اردو تو بہت گنے چنے لوگوں کے ہاں ملتی ہے، لیکن میں نے اس جگہ دیکھا کہ یہاں پر لوگ، جو عوام ہے، وہ اردو کو منتخب کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں۔ محبت کرتے ہیں، آپ اور دیکھیں جو پڑھا انہوں نے لکھا ہے ہماری محبت میں اردو میں گاتے براوی میں، بلوچی میں تو گایا، پشتو میں بھی گایا، مگر آپ ان کی محبت دیکھیں اور ان کا جو ہے وہ ایک نظریہ دیکھیں ہم سے پیار کرنے کا، کہ انہوں نے پھر باقاعدہ مخاطب ہو کے، کہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو اردو سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ہماری خدمت میں اردو کی جو ہے وہ غزلیں گیت سنائے۔ غزلیں اور گیت گنائے، اور ہم ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج ہمیں مدعو کیا اور ہمیں اس قابل سمجھا، عمران نرمی صاحب کو، اور مجھے بندہ ناچیز جو خادم بلوچستان ہے نظربان بلوچستان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش ہے، ہماری پوری ٹیم نظربان بلوچستان کی، اور ہمیں تو یہ جان کر بڑا اچھا لگا اور خوشی لگی، اور بہت پازیٹیو وائبز آئی ہیں جی، کہ ایک تو انرجی ملی، اتنی خوبصورت آوازیں سنی ہم نے، اتنا جی جی اخلاق، محبت دیکھی، اور جو ہمیں جو تحفہ ملا، کچھ اس کے بارے میں بتائیے نا، ایسا ہاں، تحفہ تو ہمیں آج تک۔ یہ آج ایک بڑی میں ناظرین کے ساتھ مخاطب ہو کے یہ بات کروں گا کہ ہمارے لیے ایک سب سے جو غیر معمولی، جو آج آپ ہمارے سروں پر جو یہ آپ دستار دیکھ رہے ہیں، یہ بلوچستان کے لوگوں کا تحفہ ہے، جو آج ہم دو بھائیوں کے لیے انہوں نے خلوص اور محبت سے پیش کیا، اور آج کا یہ ہمارا پروگرام ان تمام دوستوں کے نام ہے جنہوں نے آج ہمیں پیار، محبت، شفقت اور ہم پر اعتماد کیا، اور ہم بھی کوشش کریں گے
ان تمام بلوچستان میں رہنے والوں کے لیے ان کے اعتماد پر پورا. جی انہوں نے عزت دی ہمیں، قد بے ہمارا شک بڑھا بے دیا. شک بے شک بے شک. اور ان کے نزدیک بھی یہ بہت باعزت طریقہ ہے یہ باعزت، کسی مہمان کو ویلکم کرنے کا. اور اتنا خوبصورت انداز میں، یہ تو رہتی جب تک ہم ہیں حیات ہیں. ہاں یہ یہ ہماری تو رہے گا یہ پورا. رہے گا یہ ہماری زندگی کے ساتھ جڑ گیا ہے. اچھا یہ میں نے عام طور پہ یہ دیکھا، جو آرٹ سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، فنون لطیفہ سے جو وابستہ ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، وہ بالکل محبت میں گندے ہوئے ہوتے ہیں. سر ان کی جو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا سفر جو ہے وہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، تو روحیں مل جاتی ہیں. عالم ارواح میں جو روحیں ملی ہوتی ہیں، روحیں اپنی جیسی روحیں تلاش کر لیتی ہیں. چاہے اس کے لیے بلوچستان ہی ہمیں آنا پڑے، سر آپ روحیں دنیا مل کے جاتی کسی بھی کونے میں آپ جا سکتے ہیں، ہیں، روحیں مل جاتی ہیں آپ. روحیں مل جاتی ہیں. میں بلوچستان تقریباً میں تربت رہا ہوں، میں نے تربت کے لوگوں سے ملا ہوں، میں اڑماڑا کے لوگوں سے ملا ہوں، مکران کوسٹل بیلٹ پہ پسنی کے لوگوں سے ملا ہوں، میں دال بدین میں لوگوں سے ملا ہوں. جو ساؤتھ، کیونکہ بلوچستان دو حصوں میں ہے، ساؤتھ اور نارتھ، ٹھیک ہے. تو ساؤتھ والی جو بیلٹ ہے وہ بلوچی کی ہے. پھر اس میں جو سینٹرل بیلٹ آتی ہے ان کی مستونگ نوش کی، وہاں براوی کمیونٹی رہتی ہے، وہاں بلوچ مکران جو ایران سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں. پھر براوی کمیونٹی رہتی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. پھر یہاں پر جو ہے پشتون رہتے ہیں، یا افغان رہتے ہیں یہاں پر ہزارہ کمیونٹی. یعنی کہ اتنے رنگ ہیں بلوچستان کے. میں کہتا ہوں پاکستان کے سارے رنگ ایک طرف اور بلوچستان کے یہ خوبصورت رنگ جو مختلف شخصیات کے طور پر ہمارے سامنے آئے ہیں. وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کیسا کیسا ٹیلنٹ آ جاتا ہے، وہ کیسے کیسے نگینے کھل جاتے ہیں. ہم رات کو دیکھتے ہیں منظر کچھ اور ہے، صبح دوپہر میں جا کے دیکھتے ہیں ارے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، نظر ہی نہیں رات اور دن کا تصور ہے نا، اس کا جو حقیقی پس منظر ہے وہ ہم نے بلوچستان میں دیکھا. ہاں کہ رات میں آپ کو تارے نظر آتے ہیں ہاں اور دن میں سورج کی کرنیں آپ کی زندگی میں اجالا کرتی ہیں. بالکل بالکل. تو یہاں پہ جو مختلف بسنے والے رہنے والے لوگ ہیں تو وہ رات کی تاریکی میں ستاروں کی مانند چمکتے ہیں، اور دن میں اور سورج کی صبح طرح. جو ہے سورج کی کرنوں کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں، واہ واہ. اور ہمارے دلوں میں اتر جاتے ہیں. ہمارے چہروں پہ روشنیاں بکھیر دیتے ہیں اور ہمارے چہروں پہ خوشیاں بکھیر دیتے ہیں. اچھا اطہر بھائی، یہ چیز آتے ہوئے جب کراچی سے ادھر آتے ہوئے مجھے ایک ہلکا سا خوف سے ایک مقابلہ کر رہا تھا، لیکن ادھر آیا تو مجھے سب اپنے ایسے لوگ لگے، زیادہ محبت لگی. اور میں نے ایک چیز دیکھی کہ یہ شہر تو بہت صاف ستھرا ہے. جتنا میں نے دیکھا ہے تو جی بہت ہی صاف ستھرا ہے شہر. جی تقریباً اگر آپ 90% دیکھیں گے تو بلوچستان کے مختلف شہروں میں جائیں گے تو آپ کو صفائی کا بڑا خیال ملے گا. اور ٹریفک کا نظم ہے، نظم و ضبط بہتر ہے، وہ بہتر ہے. بہتر ہے. مگر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں سڑکیں بہت تنگ ہیں باوجود اس کے، مگر پھر بھی جس طرح کی مینجمنٹ یہاں کے جو ابھی موجودہ کمشنر ہیں انہوں نے ٹریفک کے حوالے سے، پارکنگ کے حوالے سے، جیسے نو پارکنگ والا ایریا ہے اس پہ بڑا کام کیا ہے. یہاں کے ڈپٹی کمشنرز بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. یہاں پہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا میکانزم ہے وہ بہت بہتر ہے. یہاں اسپورٹس کا میکانزم بہت اچھا ہے. اسپورٹس کے حوالے سے کیسے کریکٹر ہیں تو اسپورٹس کے. اور اسپورٹس میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل، ہم نے یہاں پر انٹرنیشنل باکسنگ پلیئر ملے، ہمیں فٹ بال کے انٹرنیشنل ریفری ملے یہاں پر، اور ہمیں کرکٹ کے انٹرنیشنل پلیئر ملے، ہمیں فٹ بال کے ملے، ہمیں مارشل آرٹ کے ملے. تو یہاں پر تو بڑے بڑے نگینے ہیں بھائی، بہت ٹیلنٹڈ اس جگہ پر. تو یوں سمجھ لیں کہ میرے خیال میں یہ جو کشادگی ہے، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ دریا جھیلیں وغیرہ ہیں، انہوں نے دماغ بھی تر و تازہ کیا ہوا ہے اس جگہ. بالکل بالکل. یہ وادی ہے سر، وادی، یہ ہم وادی بولان میں ہیں اور وادی اور چلتن میں ہیں، جسے ہم چلتن کہتے ہیں. جی وادی چلتن ہے بیسیکلی. کوئٹہ جو ہے یہ پہاڑ جو ہیں چلتن کے پہاڑ ہیں. اور بھائی کراچی کے اندر دیکھیں ہماری بھی پوری زندگی ادب کے ساتھ گزری تو، لیکن جو کتابوں کا ذوق شوق میں نے اس جگہ دیکھا سر با کمال ہے. جب میں جہاز میں بیٹھا تو ایک صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، دیکھو پشتو میں کتاب تھی، تھوڑا سا آگے اس نے بلوچی کی کوئی کتاب پڑھی، ٹھیک ہے. کوئی ایئرپورٹ پہ تھا تو کوئی براہوی میں پڑھ رہا. یعنی کہ ادھر لٹریچر کی ایک اہمیت ہے. کتاب کے دوست ہیں یہاں لوگ. واہ. وہاں کے لوگوں کو کے اندر جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ 5-10% لوگ ہیں جو جسے کہتے ہیں جو شرانگیزی کی بات کرتے ہیں، مگر 90% جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے کتاب کو اپنا دوست بنا لیا ہے. تو وہ 90% کب 100% میں تبدیل ہوں گے، اور 10% کا ریشو کم کس طرح ہوگا؟
سر اس کے لیے ہم جیسے ہم سب دوستوں کو مل کے جیسے آج ہماری آرٹ اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ میں بات ہوئی ہے تو اس میں ایک آرٹسٹ جو ہے نا جو فنون لطیفہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک ایسا پیشہ ہے اس میں لوگ جڑے ہوئے ایسے لوگ ہیں جیسے کہ آپ نے کہا وہ نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جوڑنے کا کام بہت اچھا کریں گے اسٹیج کا ریوائول ہو ڈراموں کا ریوائول ہو سانگز آئیں اور میوزیکل کانسرٹس ہوں تھیٹر ہوں، اچھے تھیٹرز ہوں۔ ہوں چیزیں آگے بڑھیں پروان چڑھیں لوگوں کو روزگار ملے گا تو آٹومیٹکلی جو نیگیٹو وائبز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی معاملے سے بہتر یہ آرٹ کا فروغ. سر اس پہ کام کیا جائے تو ساری چیزیں اس میں آگے جڑ جائیں گی جڑ ڈیفینیٹلی جائیں گی. دیکھیں جب لوگ اسٹیج دیکھنے آئیں گے تو ٹکٹ خریدیں گے تو آرٹسٹ کا پیٹ پلے گا جب آرٹسٹ کا پیٹ پلے گا تو وہاں کینٹین بھی ہوگی کوئی کنفیکشنری کی شاپ بھی ہوگی ایک سائیکل کوئی ٹک چل شاپ جائے بھی گا. ہوگی جی. کوئی چائے کا ڈھابا بھی ہوگا لوگ چائے پئیں گے اب دیکھیں نا ان ساری چیزوں سے اکانومی جڑی ہوئی ہے کنیکٹڈ ہے پوری. لازم اور ملزوم ہے یہ ساری چیزیں تو یہ کوئی ایک شعبہ نہیں ہے کہ ایک آپ پروگرام کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے اللہ رزق بانٹتا ہے تو اللہ کی جو مخلوق اپنے بندوں کے لیے رزق کے لیے بہتر انتظام کرتی ہے تو بیسیکلی آپ اللہ کا جو کام ہے وہ اللہ نے آپ کو سونپ دیا ہے کہ آپ اپنی مخلوق کے لیے وہ اپنی مخلوق کے لیے آپ کو منتخب کر رہا ہے تو بس پھر اب منتخب پہ یاد آئی کہ اللہ پاک کا بابرکت نام ہے تو کوئی حمد آپ سے ڈسکس ہو رہی تھی کہ آپ سر نے حمد بالکل سنائیں میں گے. کروں گا اور میں بالکل ہم سناؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کی بھی حمد سننا چاہوں گا جو آج آپ نے جناب محترم ہمارے بزرگ دوست سنگر بہت بڑے گائک اور بہت بڑے انسان اختر چنال صاحب کی خدمت میں پیش کی آپ نے کہ بھئی آپ اس کو کمپوز کریں اور آپ کی خواہش ہے جی میری خواہش ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کی خواہش کو پورا کریں گے اور آپ کی خدمت میں اپنی ربائی کے جو ہے وہ چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ بخش دے مجھے اور میرے اجداد کو واہ. بخش دے مجھے اور میرے اجداد کو تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں واہ واہ سر سے کفن ڈھانپے شرمسار آیا ہوں واہ واہ اور بارے گناہ نے نہ چلنے دیا پیدل مجھ کو بارے گناہ نے نہ چلنے دیا پیدل مجھ کو اس لیے کاندھوں پہ سوار آیا کیا کہنے. اور تیرے ہی نام سے شروع ہے میری جستجو تیری شان ہے جل جلالہ تو رحمان ہے رحیم ہے سمیع و بصیر ہے تو ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. سبحان اللہ. تو یہ ربائی کے یہ چند اشعار میں نے آپ کی سبحان خدمت میں اللہ. پیش کیے تو امید کرتے ہیں میری بھی خواہش ہے کہ میری بھی ان سطروں کو ان لائنوں کو کوئی جان دے کوئی ان میں روح پھونکے اور یہ جو ہماری آپ کی جو لکھائی ہے جو ہم نے خدا کی رضا کے لیے لکھا ہے خدا کی مخلوق کے لیے لکھا ہے یہ ہمارا لکھا ہوا کلام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ذریعہ نجات بن جائے اور ہمارے لوگ لیے بھی بن جائے. ہمارے لیے بھی بن جائے اور لوگوں کو انسانوں کو جوڑنے کا سبب بن جائے. اور ایک تخلیق ہوتی ہے اپنا سفر جب ہمارے دماغ سے دل سے نکل کر پیپر پہ آ جاتی ہے پھر اپنا سفر خود ہی شروع کر دیتی ہے. وہ ہر مشکل حل کر دے گا واہ وہ ہر مشکل حل کر دے گا آج نہیں تو کل کر دے گا. واہ 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 کیا کہنا ہے. اور ایک ذرے کا گریا ایک دن ہائے 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 ایک ذرے کا گریا ایک دن صحرا کو جل تھل کر دے واہ گا. واہ 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 ایک ذرے کا گریا ایک دن صحرا کو جل تھل کر دے گا اور جس سے بچ کر بھاگ رہے ہو وہ پیروں کو شل کر دے گا. ہائے 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 جس سے بچ کر بھاگ رہے ہو وہ پیروں کو شل کوئی کر شک دے نہیں. گا لیکن دے گا اتنے پیار سے تھپکی آہا پلکوں کو بوجھل کر دے گا. واہ 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 دے گا اتنے پیار سے تھپکی پلکوں کو بوجھل کر دے گا اور ایک دن سامنے آ جائے گا واہ 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 ایک دن سامنے آ جائے گا اور سب کچھ اوجھل کر دے گا. واہ واہ کیا بات ایک ہے. دن سبحان سامنے آ جائے اللہ گا سبحان اللہ اور سب کچھ اوجھل کر دے گا اور میرا مالک میری مشکل آسانی سے حل کر دے گا. آمین 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 ثم آمین. جی جی بالکل وہ یہ کہ بلوچستان ڈائری کا یہ صفحہ بند ہوتا ہے اور اس کا اختتام جو ہے اللہ کے نام سے ہوا اور اس کا آغاز بھی اللہ کے نام سے. ہماری زندگی کا آغاز اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ جو زندگی ہے کا ہم انجام سب اللہ پاک کے کو نام سے. سلامت رکھے آمین ہم سب کو ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے آمین. بلوچستان میں بسنے والے ہر انسان کی
حفاظت فرمائے آمین ثم اور سب کے گھروں میں سب کے چہروں پہ خوشیاں بکھیر دے، مسکراہٹ مسکراہٹ رونق. ہو جائے، اور خدا تعالیٰ اس کا ذریعہ نظربان کو بنائے تو کیا بات ہے. آمین. اور نظر باندھ کے حوالے سے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اللہ حافظ.